जुरिस्डिक्शन के अंदर ये ट्रायल भी हो रहा है। ये नंबर 3। नंबर 4 ये है कि ये ट्रायल और बाकी सारे ट्रायल सियासी ट्रायल हैं, सियासी मकासद के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हम इनको मुस्तरद करते हैं। हम इन ट्रायल्स को नहीं मानते, लेकिन हम ना कोई डील मांगते हैं, ना डील मांगते हैं, ना रियायत मांगते हैं, ना हम किसी के सामने भीख मांगते हैं जिस तरह से बेकारी वजीर आजम और उसका पूरा निज़ाम मांगता है। हम अपना हक लड़ के लेंगे, और आज हमने प्रैक्टिकली वहां पे साबित किया है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने जज साहब को ये भी बताया कि आप इनसे अभी बयान लें, तफ्तीशी का रिकॉर्ड ले लें, ताकि ये ना हो कि वो जाके एक प्रिंट निकाल के कहें कि जी नक्शा फूफो के घर रह गया था, वो मैं लेके आया हूं, या पिछली जेब में पड़ा हुआ था, पिछली जेब किसकी वो नहीं बताएगा पीछे कौन है, और इसीलिए मुझे कहना पड़ेगा पीछे देखो। तो जो आज के हकायक हैं, जो चालान उन्होंने 4 पेश किए हैं, उन चालानों में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार और कोई वर्कर उसके खिलाफ दहशतगर्दी बनती हो। फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की तारीफ कर दी है। खुदा न खास्ता किसी जगह अगर मर्डर भी हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, अदालत के अंदर बेशक हो जाए, कचहरी में हो जाए, तो वहां दहशतगर्दी के तो पर्चे नहीं हो रहे। आपने देखा कौन सी FIR उसमें दहशतगर्दी कहां लगती है? लगी जिन मुकदमात में उसको अदालत ने उड़ा दिया। दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म ऐसी वारदात है जिसके जरिए से कौम को खौफजदा किया जाए। ये कौम जलसे से खौफजदा इसलिए नहीं होती कि जलसा करके हजरत कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तहरीक चलाई थी। ये रैली से इसलिए खौफजदा नहीं होती कि रैली में लेके रहेंगे आज़ादी का नारा कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत ने लगवाया था। और ये इसलिए कौम खौफजदा नहीं होती एहतजाजी मुजाहरे से कि ताजे बरतानिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करके हमने तहरीक पाकिस्तान कामयाब करवाई थी। इसलिए जो सियासी इस वक्त मुकदमात हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। मैं इनकी बड़ी शदीद मुज़म्मत करता हूँ। ये पाकिस्तान का अरबों रुपया इन्होंने डुबोया है सियासी मुकदमात में। और नवाज शरीफ के लिए खुशखबरी ये है कि वो जितने भी काले कवानीन बना रहे हैं, जितने भी वो आधी रात को काली तरामीम कर रहे हैं, उन तरामीम में ये उसका रिकॉर्ड है। उसने 1997 का बनाया एंटी टेररिज्म एक्ट, खुद पकड़ा गया। उससे पहले कराची के 8 लड़के सजाए मौत हो गए, अपील ही नहीं हुई। और वो उसने बनाया था मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स, और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में अगर वो कोई 4-5 महीने पहले खत्म ना होता तो नवाज शरीफ उसमें जहाज अगवा करने की सहूलतकारी और प्लानिंग में पकड़ा गया था। तीसरा उसने बनाया था एहतसाब एक्ट 97 अपने मुखालिफों के लिए, सियासी मुखालिफों के लिए। उसमें उसका पूरा चोर टबर पकड़ा गया। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोग ये जानते हैं कि जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट को वी द पीपल अमेरिका ने शिकस्त दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कोई बड़ा चैलेंज सियासी मौजूद नहीं है। ये जो साजिशी मुकदमात है, इनका खात्मा बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अमेरिका के इलेक्शन हुए, आपके साथ शरीफ राज साहब भी खड़े, उमर अलीम साहब भी खड़े, आप पूरी क़यादत करिए। क्या अमरीकी इंतखाबात का पाकिस्तान की सियासत पर असर मुरतब हो सकती है? देखिए, पहले दोनों अपोजिशन लीडर्स को सुन लें, फिर सवाल कर लें। देखिए, आप शुरू करें। देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह से दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके हज़ारों वर्कर्स को, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इतने दिए गए होंगे चालान दहशतगर्दी के। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो ट्रैफिक चालान है उससे भी ज़्यादा तादाद 780 मुकदमों की है। इससे हो रहा क्या है? इससे हो रहा ये है कि जो दहशतगर्दी की जो एक वो सीरियसनेस है, यानी उसकी जो संजीदगी है उस जुर्म की, उसको कम किया जा रहा है। और दहशतगर्द जिसमें कि जिस तरह कहा गया गुलभूषण या उमर अयूब या शिबली फराज और हमारे इस तरह हज़ारों, और इस तरह हमारे कायद इमरान खान, अगर वो दहशतगर्द हैं तो इसका मतलब है कि आपने दहशतगर्दी को एक आम कर दिया है। बिल्कुल उसकी जो संजीदगी है उसको आपने डाइल्यूट कर दिया है। इस पे मेरा ख्याल है कि जो अभी चीफ जस्टिस साहब ने कल मीटिंग भी की है और आज भी हमारी होगी उनसे मुलाकात JCP की मीटिंग में, हम ये समझते हैं कि जिस तरह से
یہ کیا جا رہا ہے، یہ بالکل جس طرح کے بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، یہ بالکل ایک کھوکھلی حکومت، ایک خود ساختہ حکومت جس کے کوئی پاؤں نہیں ہے، اس کے اخلاقی جواز نہیں ہے جس کی ہونے کا، وہ ایسے قوانین رائج کر رہی ہے، وہ اس نے ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے جس سے کہ ملک سے لوگ بھاگ بھی رہے ہیں، ساری انویسٹمنٹ آپ کی جا رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اور جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی، بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، اور سارے لوگ، اور جس طرح سے یہ ٹیکس اکٹھے کر رہے ہیں، اب جو ٹیکس میں جو شارٹ فال آیا ہے تو اب یہ ایک اور منی بجٹ یہ لانے والے ہیں، یہ منی بجٹ سے پاکستان کے عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ مطلب ہے کہ اس حکومت کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کی چیخیں نکالیں، نااہل ہیں یہ، انہی کی کیے ہوئے بنائے ہوئے یہ ادارے ہیں، تباہ کیے ہوئے ادارے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری بات کہ کل جس طرح سے عمران خان کے ساتھ جو ہماری قانونی، آئینی اور عدالتی ہماری اجازت کے مطابق ہم ملنے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ملنے گئے اڈیالہ روڈ کو 2 گھنٹے کے لیے، صرف ہمیں روکنے کے لیے 2 گھنٹے تک ہزاروں عوام کو تکلیف دی گئی، ان کا وقت ضائع کیا گیا، ان کی ذہنی کوفت، ان کا جو وہ ہے ٹینشن لیول، یہاں پہ تو اس حکومت نے سارے ملک کو نفسیاتی مریض بنا دیا، تو ہمیں ملنے نہیں دی گیا۔ پھر ہم جیسے بھی پہنچے وہاں پہ اور روڈیں کھول دی گئیں اور ہمیں ملنے کی اجازت دی گئی باوجود اس کے کہ عدالت کی حکم تھا، لیکن عدالت کو جو حکم پسند ہو وہ مانتے ہیں، پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، اور یہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ کہ آئین کی اور قانون کی برتری ہو اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، اس میں انصاف اپنے بالکل اپنا راستہ بناتا ہے، عدالتیں اپنی فیصلوں کو امپلیمنٹ کراتی ہیں، تو یہ جو بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک بالکل راجواڑہ سا بن گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ روزانہ آج بھی صبح کورٹ سے پہلے آپ یہاں پیش ہوئے، روزانہ کبھی لاہور کبھی گجرانوالہ، جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ لوگ اقتدار میں آئیں گے تو یہی مشق دہرائیں گے یا آپ کا طریقہ کار مختلف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں بات یہاں پہ کروں گا، میں سب سے پہلے یہاں پہ یہ میں بات کروں گا کہ یہ رجیم جو ہے یہ ڈفرز کی رجیم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج یہاں پہ شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں، اور بحیثیت میں خود لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں، الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ پیش ہو رہے ہیں، اور ہم پہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں، اور المیہ یہ کہ ہم لوگ دونوں جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، اور ابھی یہ المیہ دیکھیں کہ دہشت گردی کے پرچے بھی ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ اعتزاز یہاں پہ دیکھیں۔ دوسرا پوائنٹ، مجھ پہ اسلام آباد کے کئی تھانوں میں ابھی 4 اور 5 اکتوبر کو جو پرچے ہوئے ہیں، اس پہ 14 فارنر ایکٹ کا بھی پرچہ ہوا ہے، جو کہ ایک قانوندان بیٹھے ہیں یہاں پہ، جو کہ فارنرز کے خلاف ہوتا ہے، کہ جو پاکستان کے شہری نہیں ہوتے۔ ابھی اس پہ بھی آپ دیکھیں، جو میں نے کہا نا ڈفرز ہیں، تو وہ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور ایم این اے، اس کے اوپر آپ لگا رہے ہیں جناب والا 14 فارنرز ایکٹ، جو کہ غیر پاکستانی شخص کے اوپر لگاتے ہیں۔ تیسری چیز آ جاتے ہیں، شبلی فراز صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، 17 سپٹمبر 2024 کو فائنینس اور ریونیو کمیٹی میٹنگ تھی، اور اس پہ فائنینس منسٹر آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ان کو میں نے کہا تھا، ان کو میں نے بات یاد دلائی اور ان کو میں نے واضح کیا، میں نے کہا جناب یہ صرف فائنینس کمیٹی کی باتیں سن کے آپ کے مائک بھی گھبرا کے گر گئے ہیں کہ ابھی جو بات ہونے والی ہے، تو جناب والا حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ منی بجٹ آنے والے آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا منی بجٹ آئے گا، آپ کا ریونیو شارٹ فال آئے گا، آپ کا روپے سلائڈ کرے گا، آپ کی جو بیسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہی بات ہوئی۔ آج دیکھ لیں، کل سے اخباروں میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیم آ رہی ہے کہ یہ اپنا ریونیو ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں، انرجی کا بحران ہے ملک میں، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، انڈسٹریل ایکٹیویٹی ٹوٹلی
ڈیڈ ہے, ختم ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے, اور آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جس دن پی ٹی آئی کی حکومت گئی اس وقت پاکستان میں گروتھ ریٹ آپ کی معیشت کی 6% تھی. اس کے فوراً بعد بالکل زمین بوز ہو گئی, آج بھی زمین بوز ہے. تو یہ حالات واقعات ہیں, ہم لوگ ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں, سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان کے بعد پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب, ہمارے جناب چودھری اعجاز صاحب سینیٹر صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, جناب عمر چیمہ صاحب, ہمارے بشرا بی بی صاحبہ نے جو جیل کاٹی ہے, خان صاحب کی مشیرگان نے کاٹی ہے, اعظم سواتی صاحب اس وقت جیل میں ہیں, آپ کے حسان نیازی صاحب اس وقت جیل میں ہیں, ملٹری کورٹس کے لوگ اندر ہیں, ہمارے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ سارے کے سارے وہ کیسز ہیں جو کہ سیاسی بیسز میں بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آج اقوام متحدہ کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے, کل رات کو شائع ہوئی ہے, اور اس پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان کا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے. بہت شکریہ. محمد صاحب ایک سوال لے لیں. ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی بھرپور احتجاج کرے, حکومت کو کوئی ٹائم نہ دے, کوئی ریلیکسیشن نہ دے, لیڈرشپ احتجاج کو جو ہے لیڈ کرے. دوسری طرف آپ کی پارٹی خصوصی کمیٹیوں میں بھی بیٹھتی ہے, جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھتی ہے. جب یہ 6 بل پاس ہوئے اسمبلی میں تو آپ نے احتجاج کیا, لیکن شبلی فراز صاحب سینٹ میں موجود نہیں تھے وہاں پہ جہاں احتجاج کرنا چاہیے تھا. شبلی صاحب کے اوپر اس وقت یہ بیلز لے رہے تھے. اس دن ساری اطلاعات جو عمران خان تک پہنچتی ہے وہ ان کے اس میں کنسرنز ہیں. دیکھیں, میں اس کا تھوڑا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ نہیں تھا تو کم از کم معلوم کر لیا کریں کہ کیوں نہیں تھا. یہاں پہ میرے خلاف جو کیسز لگے ہوئے تھے اور اٹھانے آئے تھے, تو پشاور میں بیل لے رہا تھا, اور پوری کلیئر انسٹرکشنز پارٹی کی دی ہوئی تھی, پارلیمانی لیڈر کو بھی دی ہوئی تھی, اور سب کو دی ہوئی تھی کہ کیا ہمارا وہاں پہ حکمت عملی کیا ہوگی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمان کاش, مطلب ہے کہ جو احتجاج ہے وہ تو سارے ملک میں ہو رہا ہے, اور ہم نے پارلیمان میں کیا ہے, اور بڑے پرزور طریقے سے کیا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ یہ بھی کہیں کہ جس طرح سے یہ قوانین پاس کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے اس پہ لوگوں کو, جو ہمارے ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ان پہ جو پریشرز ڈالے جا رہے ہیں, تو وہ بھی تو قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا. اور اگر یہ بات ہے تو ہم نے اس کی کافی کلیریفیکیشن بھی دی ہے, اور میں اس کو میں یہاں پہ صرف آپ ساتھیوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا کہ آپ کے ایم این ایس کو کون زدو کوپ کرتا ہے, نام لے. میں نے کہا میں نام لیتا ہوں, پر آپ کے میڈیا میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ چلائیں. آپ کے میڈیا مالکان بکری ہوئے ہیں, ان میں یہ ہمت نہیں ہے. مورل نہ رسپانسبلٹی ہے نہ ہمت ہے.